बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार कादमी। और लगता है कि ऑपरेशन रद्दुल फितना ने असरात दिखाने शुरू कर दिए हैं और खास साहब का सॉफ्टवेयर भी अपडेट पे लग गया है। अभी सॉफ्टवेयर पूरा अपडेट नहीं हुआ लेकिन उसके असरात नजर आना शुरू हो गए हैं और खास साहब की जो जुबान है, गम गुस्सा है, लबो लहजा है, वो बदलना शुरू हो गया है और अब मामला गिरेबान से पांव पड़ने वाला है। तो जो लोग कल तक गिरेबान को पकड़ रहे थे अब वो गोडो गिट्टो तक पहुंच गए हैं, जल्दी पांव भी पड़ जाएंगे और ये पिक्चर नजर आना शुरू हो गई है क्योंकि पीटीआई के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा एक्सरसाइज शुरू हो गई है। जमान पार्क का मुहासरा हो चुका है, पुलिस और रेंजर की भारी नफरी चारों तरफ घेरा करके बैठी हुई है। खान साहब ने ऑफर कर दिया कि जनाब जिन्हें आना है, जिसने पकड़ना है वो वारंट लेकर आए, सर्च वारंट लेकर आए, तलाशी ले और जमान पार्क में अगर 30-40 दहशतगर्द मौजूद है तो उनको पकड़ के ले जाए। खान साहब ने उस पर तोजीह ये दी है कि अगर कोई दहशतगर्द जमान पार्क में छुपा है तो उससे मुझे भी खतरा है, तो अच्छा है मेरी भी जान बच जाएगी। अगर कोई दहशतगर्द पकड़ा जाएगा तो इसे कहते हैं हाथ ना आए थू कौड़ी। तो इसीलिए मैंने कहा कि खान साहब का सॉफ्टवेयर हो गया अपडेट और अब उसमें चंद ही लम्हे बाकी है। तो आज उन्होंने अपने कारकुनों से जो खिताब किया, खुद उनके लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये खान साहब का आखिरी खिताब। तो कोई ये की जा रही थी कि खान साहब इस खिताब में मुकम्मल तौर पर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका होगा और कल रात जो उनके मुज़ाकरात हुए उनकी गिरफ्तारी या सरेंडर करने के हवाले से उस पर कोई पेशरफ्त होगी और खान साहब उस पर कोई बात करेंगे। लेकिन खान साहब के जो करीबी ज़राए वो बताते हैं कि खान साहब गिरफ्तारी देने को तैयार है लेकिन वो सरेंडर नहीं करेंगे। तो उनका ख्याल ये कि गिरफ्तारी के लिए अगर पुलिस उनके घर पे आना चाहती है जमान पार्क पे तो वारंट गिरफ्तारी लेकर आ जाए, सर्च वारंट लेकर आए, उनको गिरफ्तार कर ले। तो ये एक रास्ता है। लेकिन वो समझते ये है कि अब भी जो उन्हें कोई बचा सकता है तो फौज बचा सकती है। तो फौज से वो कह रहे हैं कि जी हम बड़े पॉपुलर हैं। खान साहब ने वो चार्ट भी आज दिखाया जो किसी सर्वे रिपोर्ट का हिस्सा है जिसमें वो अब भी कहते हैं जी मेरी जमात मुल्क में 70% पॉपुलरिटी ग्राफ है उसका और आप 70% को जो है दबा रहे हैं और 30% को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये खास साहब की थोड़ी बहुत वो कहते हैं ना एरर्स अभी सॉफ्टवेयर में मौजूद है, जिसमें एक तो उन्हें ये बड़ी गलत फहमी है कि वो अब भी इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर है, दूसरी उन्हें ये गलत फहमी है कि अब भी फौज उनसे बात करना चाहती है और उन्हें ये भी गलत फहमी है कि शायद फौज को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी, बस आमने सामने बैठने की देर है। और जैसे ही खान साहब और इमरान खान साहब की किसी के साथ और जैसे ही खान साहब की किसी आला फौजी क़यादत के अफसर से मुलाकात होगी या आला फौजी क़यादत से मुलाकात होगी तो बस वो जो उन्होंने वो जो पढ़ के 2 फूंके मारनी है या उन्हें घर का पानी पिलाना है या कोई खजूर खिलानी है तो वो अमल शुरू हो जाएगा। तो असल मामला यही है, खान साहब के साथ कोई बैठने को तैयार ही नहीं है और जनरल बाजवा के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए अब कोई भी जो है वो जादू टोने और सफली अमलियात की लपेट में आने की ख्वाहिश नहीं रखता। तो एक तो खबर ये है कि खान साहब ने कहा जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तहकीकात कराई जाए। और एक मजे की बात जो अब उन्होंने की आज वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी, यानी जो मरने वाले लोग हैं वो पीटीआई के हैं और जो पकड़े गए हैं वो दहशतगर्द है, वो दुश्मन एजेंसियों के एजेंट है जिन्होंने जलाओ गिराव किया है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। खान साहब ने एक फिगर भी दिया आज 25 लोग उनके शहीद हो गए हैं, 700 को गोलियां लगी हुई हैं और 7500 जेलों में हैं। तो ये जो सारे लोग थे खान साहब के बकौल ये वो है जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। लेकिन जो जिन लोगों ने वहाँ पे कोर कमांडर हाउस जलाया, मियाँ वाली में यादगारें जलाई, जिन्होंने कराची की यादगारें जलाई, पेशावर में बहुत कुछ किया, जीएचक्यू पे हमला किया, ये सब वो लोग हैं जो कि जिनको प्लान करके हमला किया गया। हाँ सब कहते हैं लिबर्टी में तो लिबर्टी से लेकर कोर कमांडर हाउस तक क्यों नहीं रोका गया और किसने मना किया था? तो सबको पता है कि खान साहब वो जो जाने वाले साबिक कोर कमांडर साहब हैं सुलेमान फयाज साहब, वो ही ऑर्डर दे गए थे कि आइंदा पीटीआई के लोग जब भी कैंट के इलाके में एहतजाज के लिए आना चाहे तो उनको ना रोका जाए। क्योंकि इससे पहले जब एहतजाज करने के लिए पीटीआई के लोग गए थे, जब वो मरा था जिले शाह, तो उस वक्त कैंट पे उन्हें रोका गया था। तो कोर कमांडर साहब बड़े नाराज हुए थे कि जनाब ये क्यों रोका गया, आइंदा ना रोका जाए। तो इसलिए फिर किसी ने नहीं रोका। और फिर जब आपका प्लान था कि हमने सब कुछ जलाओ घराव करना है और उसमें तो अब साबिक रिटायर्ड फौजियों के भी नाम आ रहे हैं, वीडियोस आ गई हैं
جو کہ وہاں پہ اپنی موجودگی کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو یہ سارا یعنی کیا دھرا پلان. اب خان صاحب اس سے ہاتھ جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ میری پارٹی کو بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو خان صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پارٹی کو کوئی بین نہیں کرنے جا رہا, اور یہ فیصلہ کر لیا کہ پارٹی بین نہیں کریں گے, لیکن عمران خان صاحب کو سنگل آؤٹ کرنا ہو. عمران خان صاحب نے اگر یہ کام کیے ہیں, وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہے, تو ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو اب ان کی گرفتاری ہونی ہے, اور ان کی گرفتاری کے لیے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے زمان پارک پہنچو, اور زمان پارک میں آپریشن کی اطلاعات جو ہے وہ شد و مس ہے. تو خان صاحب جو ہے نا وہ اب وہ بیک فٹ پہ چلے گئے, اب وہ پوزیشن لینا شروع ہو گئے, اور اب انہوں نے صفائیاں دینا شروع کر دی ہے. پہلے ان کے وزراء نے صفائیاں دینا شروع کر دی ہیں. فواد چودھری, ولید اقبال اور علی زیدی سب کہہ رہے جی یہ مذمت کرتے ہیں ہم اس کی. خان جو ہے وہ اڑا ہوا ہے. خان کا خیال یہ کہ یہ میں نے اگر مذمت کر دی تو وہ جو میں نے اپنے ٹائیگر تیار کیے ہوئے ہیں, جن کو میں نے خود ٹرینڈ کیا ہوا ہے, وہ سارے مجھے الٹا پڑ جائیں گے, اور میرا سارا بیانیہ بیک فائر کر جائے گا. تو خان کی سوئی ابھی پھاٹکی ہوئی ہے, لیکن کوئی نہیں, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے, اور اگر ابھی نہیں ہوگا تو تھوڑے چند گھنٹوں کے بعد ہو جائے گا. اس وقت ہو جائے گا جب خان صاحب کو گھسیٹ کے زمان پار سے نکالا جائے گا. تو پلان کرنے والوں نے پلان کیا ہوا کہ جناب عمران خان کو فوج گرفتار کرنے نہیں جائے گی, بلکہ پولیس کے ذریعے انہیں گرفتار کیا جائے گا. پولیس جو ہے گرفتار شدگان کو اس مقدمے میں جو کہ آرمی ایکٹ کے تحت درج کیے گئے ہیں ان میں فوج کے حوالے کرے گی. تو گرفتاری خان صاحب کی فوج نے نہیں کرنی, فوج نے نہیں جانا زمان پار گرفتار کرنے کے لیے, گرفتار انہیں پولیس کرے گی. تو خان صاحب جو ہے نا وہ آخری داؤ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب انہوں نے کارڈ نکالے ہیں اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ جناب آپ کو کوئی غلط فہمی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. 25 لوگ مر گئے تو کیا ہوا, 750 زخمی ہے تو کیا ہوا, 7-8 ہزار لوگ پکڑے گئے تو کیا ہوا, بس آپ الیکشن کرا دیں. تو سارا جھگڑا آپ نے ایک الیکشن کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے. یہ الیکشن جو کہ جس کے بارے میں طے ہے کہ اپنے مقررہ وقت پہ ہو جائیں گے, وہ اب چاہتے ہیں کہ نہیں اس سے پہلے ہر صورت ہوں. تو یہ ضد خواہش کس کی ہے, اور کون یہ چاہتا ہے کہ اس خواہش کی بھینٹ سارا پاکستان چڑھ جائے؟ تو اگر اس خواہش کو اگر 4 دنوں کے لیے ہولڈ کیا جاتا تو یہ حالات اتنے خراب نہ ہوتے. تو خان صاحب کی اس غلط انیشیٹو کی وجہ سے پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ گئی ہے, اور پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ ٹکٹیں واپس ہو رہی ہے, وکٹیں دھڑ دھڑ گر رہی ہے, لوگ استعفے دے رہے ہیں, اور ایک کے بعد ایک. اب تو لسٹ بھی مینٹین کرنا مشکل ہے. 33 ان کے ایکس ایم این اے ہیں جو پارلیمنٹ کے حصہ رہے ہیں, اور 43 جو ان کے ایم پی ایز ہیں یہ پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اور ان کے نارتھ پنجاب کے صدر عامر کیانی نے تو باقاعدہ اناؤنس کر دیا, انہوں نے کہا جی میں پارٹی تو کیا, میں سیاست ہی چھوڑتا ہوں. کام میں کتا گئے, تو وہ کام چھوڑ کے سیاست چھوڑ کے لینا ہو گئے. اور ہر وہ بندہ جو کہ پکڑا جا رہا ہے وہ جب بیان دینے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے میرے تو خاندانی فوجی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے, اس کے بارے میں اگر کوئی سمجھتا تھا کہ یہ پیور پولیٹیکل جماعت ہے اور اس میں زیادہ سویلین لوگ ہیں, تو ان کو آج اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر یا تو سابقہ فوجی ہیں, یا سابقہ فوجیوں کی اولادیں ہیں, یا ان کے کوئی رشتہ دار ہیں, یا کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی کنیکشن ضرور ہے. آج علی زیدی پریس کانفرنس کرنے آئے, اور علی زیدی کو تو ویسے سلوٹ, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی میں عمران خان کے ساتھ ہوں, میرے سر پہ گولی مار دو, میں نہیں کہیں چھوڑ کے جا رہا. تو اس پہ لوگ بڑے تالیاں بجا رہے ہیں, واہ جی واہ بڑا کام کیا ہے. علی زیدی تو کھڑا ہو گیا. باقی بات بنتی ہے کہ کوئی شخص اپنے لیڈر کے بارے میں ایسی بات کرے, لیکن علی زیدی وہ لیڈر ہیں جن کے بارے میں خود پی ٹی آئی کے وہ جو یوتھیا بریگیڈ باہر بیٹھا ہوا ہے نا, جو پروپیگنڈا کر رہا ہے باہر بیٹھ کے, عادل راجہ وغیرہ, وہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ یہ علی زیدی جو ہے یہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, یہ کہیں نہیں جائے گا, اس کو توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو اس کا تو پارٹی کے اندر رہنا ضروری ہے, اور اس کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا. اس کو پہلے بھی جب گرفتار کیا گیا تو اس کو بڑے آرام سے رکھا گیا, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پھر اس کو خصوصی یعنی اس کے بارے میں احکامات ہوئے کہ اس کو کسی جگہ پہ نظر بند کر دو, اور چیک بابا لے جایا جا رہا ہے, پھر اسی کی درخواست واپس بھی لے آئے. تو علی زیدی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو گرفتاری کے بعد کسی نے اس کا بال بھی بیکا نہیں کیا, تو اس کو پارٹی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے, اور علی زیدی کو پارٹی چھڑوا کے کسی کو کیا مل رہا ہے. تو پارٹی جو چھوڑنے والے لوگ ہیں وہ تو محسوس کر رہے ہیں خود کے حالات کیا ہو رہے ہیں. تو اب خان صاحب کا چونکہ واپسی کا سفر ہے, اور بہت سے لوگ بیانیہ اپنا چینج بھی کر رہے ہیں, اور اعلان اللہ تعلقی بھی شروع ہو گیا. لیکن
وہ بعد نہیں آتے ہمارے دندان ساز. 9 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا صدر جڑا ہے وہ 9 لاکھ روپے گورنمنٹ سے لیتا ہے اور حلال وہ کر رہا ہے عمران خان کے لیے. وہ انہوں نے سفیروں کو بلا کے ملاقاتیں شروع کی, کسی کے گوڈے پکڑے ہیں, کبھی کسی کے قطر کے سفیر سے ملے, کسی اور کے سفیر سے مل رہے ہیں, اور بغیر فارن آفس کو انفارم کیے بغیر صدر مملکت غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتیں کر رہا ہے کہ عمران خان کو بچاؤ, یہ حکومت عمران خان کو سولی چڑھا دے گی, اس کو مار دے گی, پارٹی بین کر دی جائے گی. اور وہ بیانات بھی داغ رہا ہے جی کوئی دہشت گرد نہیں, کسی پارٹی میں کوئی سیاسی دہشت گرد نہیں, اور بس ان سے کہیں مذاکرات کرے. تو عرب ممالک کے اوپر دباؤ ڈال کر یعنی یہ فرمائش کی جا رہی ہے کہ عرب ممالک جو ہے وہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ جناب آپ مذاکرات کریں عمران خان سے. تو عمران خان سے مذاکرات یعنی جب وہ کہتے ہیں نا اب وہ ٹرین نکل گئی ہے, جب حکومت کہتی تھی مذاکرات کرو تو خاصب کے کانوں میں جوں نہیں رینگتی تھی, خاصب کسی سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے. آج جب وہ وقت گزر گیا ہے تو اب وہ جی مذاکرات کرو, اور مذاکرات وہ سپریم کورٹ ہے وہ بھی کہتی جی مذاکرات کر لو, اور صدر مملکت کہتے ہیں وہ جی مذاکرات کر لو. تو مذاکرات تو اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی سیاسی جماعت اپنی سیاسی حیثیت سے گفتگو کرے. تو خاصب نے تو ہاتھ میں لٹ پکڑی ہوئی ہے, خاصب تو کہتے ہیں جی میرے سے مذاکرات کسی نے کرے تو فوج کرے, وہ حکومت سے مذاکرات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو آج بھی عمران خان نے آفر فوج کو کی ہے کہ وہ جو الیکشن کرا سکتے ہیں وہ فوج ہے, جو مذاکرات کرا سکتی ہے کر سکتی ہے وہ فوج ہے. تو حکومت نے نہ الیکشن کرانا ہے نہ وہ مذاکرات پہ راضی ہے. تو خاصب کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ایویں مس انڈرسٹینڈنگ سی ہو گئی ہے. تو ان کا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ بھی اپڈیٹ پہ لگا ہوا ہے. تو آپریشن رد الفتنہ شروع ہو گیا ہے, اور آپریشن رد الفتنہ میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے. آج پنجاب حکومت کے منسٹر انفارمیشن ہے, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ زمان پارک میں وہ 40-50 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کور کمانڈر ہاؤسز پر حملے میں انوالو ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ چاہیے. اب عمران خان صاحب خود دے دیں, تو عمران خان صاحب نے آفر کر ہی دیے کہ جناب سرچ وارنٹ لے آؤ تو بندے لے جاؤ. تو اب وہ جو ان کا بیانیہ تھا نا زمان پر پہنچو ریڈ لائن فلانا, وہ سارا ہو گیا ڈھیر. اور یہ کل رات کو جو ان کے ساتھ ایک طویل میٹنگ کی گئی, اس میٹنگ میں بھی یہ چیزیں طے ہو گئی تھی کہ خاصب اپنا اگریسو والا رویہ چھوڑ دیں گے. آج خاصب نے خطاب میں کہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اور تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے کہ جو کچھ ہوا ہے یعنی یہ جو واقعہ ہوا کور کمانڈر لاہور والا اور باقی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو بڑی اچھی بات ہے, کمیشن بننا چاہیے, لیکن کمیشن بنے انکوائری ہو, لیکن اس سے پہلے جو لوگ مقدمات میں نامینیٹ ہے وہ تو اپنے آپ کو سرنڈر کرے, وہ تو قانون کے حوالے کرے. لیکن اگر وہ اس انتظار میں رہے کہ جی وہ جب سپریم کورٹ ہائی کورٹ فیصلہ دے گی, کوئی تحقیقاتی کمیشن فیصلہ دے گا تو ہی کوئی کاروائی ہوگی, یعنی نہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. اور پاکستان میں کمیشن بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹی پاؤ. تو خاصب چاہتے ہو سارے معاملے کے اوپر عدالتوں کے ذریعے مٹی ڈال دے, تو مٹی نہیں ڈلنی. آرمی چیف سیالکوٹ گریزن گئے ہوئے تھے, انہوں نے پھر کہا یہ مذاق نہیں چلے گا, یہ جو شودا کی آپ نے یادگاریں جلائی ہیں یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو فوج مسلسل جو ہے وہ اس بات پر اپنے یعنی غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے. اب تھوڑی حکومت جو ہے نا وہ اتنی ایکٹیو نظر نہیں آتی, یعنی گرفتاریاں جو حکومت کر رہی ہے, وہ حکم دیا تھا شہباز شریف نے 72 گھنٹے میں گرفتاریاں, 72 گھنٹے تو ہو گئے, لیکن مرکزی ملزم تو آزاد ہے. تو آج لگتا یوں ہے کہ وہ ملزم بھی پکڑا جائے گا. تو خاصب کی گرفتاری کے لیے ویسے خاصب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 31 مئی تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہوا, یہ تو آفیشیل آرڈر ہے. اس سے پہلے پیر تک گرفتاری سے روکا گیا تھا جب خاصب اسلام آباد گئے تھے باجے گاجے بینڈ باجا بارات کے ساتھ, اور سپریم کورٹ میں انہیں کہا گیا تھا کہ ویلکم سر, وش یو گڈ لک, گڈ ٹو سی یو سر, بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. اور پھر ایک مرسیڈیز بھیجی گئی انہیں لانے کے لیے, پھر وہ دلہا راجہ آئے, پھر دلہا راجہ کی بارات وہاں سے نکلی اور پھر انہیں بینڈ باجے کے ساتھ لاہور واپس بھیجا گیا. تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ہمارے دلہے راجہ کو پیر تک آپ نے گرفتار نہیں کرنا. اب پیر گزر گئی تو ظاہر ہے گرفتاری ہو سکتی ہے, تو لیکن ایک اور آرڈر آ گیا ہے کہ اب انہیں 31 مئی تک کسی نے گرفتار نہیں کرنا. تو عدالتیں جو ہے وہ اپنا کھیل کھیل رہی ہیں, اور عدالتیں جو کام کر رہی ہیں اس سے غم و غصہ اور بڑھ رہا ہے. یعنی عدلیہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ وہ جتنے لوگ
ان واقعات میں ملوث ہیں. 9 مئی کے واقعات میں کسی کی وہ عبوری ضمانت دے رہے ہیں, کسی کو وہ رہا کر رہے ہیں, اور بیک ٹو بیک یعنی نظر بندیاں ختم کر رہے ہیں. تو جتنی جلدی عدالتیں دکھا رہی ہیں اتنا ہی عمران خان کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا, سزائیں نہیں ملیں گی, یا کم از کم انہیں 2-4 دن حوالات میں نہیں رکھا جائے گا, تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے. کل کو کوئی اور بھی کھڑا ہوگا اور جا کے یہ کام کرے گا اور کہے گا جی عدالتیں پھر دے ضمانت سب کو. تو عدلیہ کا جو رول ہے نا اس پورے کھیل کے اندر, وہ سب سے زیادہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اچھا نہیں ہے. چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو, یہ تینوں ادارے جو ہیں وہ تینوں کا کردار کو بہت زیادہ آپ کو اچھا نہیں نظر آتا. لیکن چلے ملزمان کا حق ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ ریلیف دیا جائے, لیکن ایسا ریلیف یعنی کسی کو آپ 24 گھنٹے بھی جیل میں نہیں رہنے دے رہے اور پھر سارے ہیپی ہیں. کسی کے بارے میں جی وہ اس کو مارا گیا, اس کو گھسیٹا گیا, اس کو ڈنڈے مارے گئے اور فلانا ہوا, کل فواد چودھری دوڑ لگا دی پولیس کو دیکھ کے, اور پھر کئی گھنٹے وہ ہائی کورٹ کے اندر بند رہا لیکن کسی نے نہیں پکڑا. اس کے بعد وہ چلا گیا, مذمت کی اور چلا گیا. اب یہ کوئی کہہ رہا ہے جی مذمت کرنے کی وجہ سے اس کی جان چھوٹی ہے, تو ممکن ہے تو پھر ساری پی ٹی آئی مذمت کرے اور نکل جائے. عمران خان کے پاس بھی آخری آپشن یہی رہ جائے گا, جب ان کی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا تو انہوں نے بھی مذمت کر کے جان چھڑانی ہے. تو ڈانگ پھر گئی ہے اور برے طریقے سے پھر گئی ہے, اور اس ڈانگ پھرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جناب اب پتے کہتے ہیں نا, جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو چوہے سب سے پہلے چھلانگیں مارتے ہیں. تو جو کمزور کھلاڑی ہوتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے بھاگنا ہے. اچھے وقتوں میں سب ساتھ ہوتے ہیں, برے وقتوں میں کوئی ساتھ رہتا ہے. اسی سے پارٹیاں بنتی بگڑتی ہیں, اور خاص سب کا خیال یہ کہ سب کچھ ان کی پارٹی کو بین کرانے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو پارٹی اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا, لیکن پارٹی مضبوط رہی کیونکہ پارٹی کے نظریات تھے اور لوگ موجود تھے. بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تب بھی پیپل پارٹی نے سروائیو کر لیا. مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف ایک بار ایگزائل ہوئے, دوسری بار بھی ان کو یعنی تاحیات نہل کیا گیا, اس کے باوجود پارٹی کا کم بیک ہو گیا. تو سیاسی جماعتیں اگر ہوں, نظریات رکھتی ہوں, تو ان کا کم بیک ہونا ناممکن نہیں ہے. لیکن لیڈروں کا جو ہے نا وہ بیانیہ اور لیڈروں کا اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا بڑا ضروری ہے. لیکن وہ لیڈر جو جھوٹ کی بنیاد پہ اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر نہ وہ خود رہتے ہیں نہ ان کی جماعتیں رہتی ہیں. ہاں صاحب کی جماعت پہ جو لیبل ہے وہ تو یہ کہ انہیں فوج لے کر آئی, فوج نے بنایا. اب اگر وہ سمجھتے وہ سیاسی جماعت ہے تو پھر ان کو فیصلے بھی سیاسی کرنے چاہیے تھے, پھر ان کو جو ایکٹیویٹی وہ بھی سیاسی کرنا چاہیے تھی. آج نیب والے بھی پہنچے تھے زمان پارک میں نوٹس لے کر طلبی کا, لیکن پہلے ان کو انتظار کرایا گیا, پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بھی ہمارے گلے پڑ سکتی ہے, تو پھر نوٹس وصول کر لیا گیا. تو اب عمران خان, شہزاد اکبر اور شیر رشید ان سب کو نیب نے بلایا ہوا ہے. مختلف ڈیٹیں دی گئی ہیں 20, 22, 24 اور ان کو بلایا گیا ہے اور یہ پیش ہوں گے. ایک بعد فاروق پکڑا گیا ٹکٹ ہولڈر, پہلے اس کا بیان آیا ویڈیو کہ جی وہ ٹکٹ واپس کر رہا ہے اور کورٹ کمانڈر حملے میں یہ لوگ ملوث ہے, پی ٹی آئی کے رہنما کا نام لیا. پھر اس کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جی کہ اس نے ویڈیو بیان کسی کے دباؤ میں دیا, حالانکہ وہ صوفے اپنے گھر میں بیڈ پہ بیٹھا ہوا بیان دے رہا ہے, اور پھر جب وہ دوسرا بیان دے رہا ہے وہ پولیس کی تحویل میں دے رہا ہے. تو پولیس کی تحویل میں کہتا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں, اور گھر پہ آرام سے بیٹھا تو کہہ رہا ہے جی میں تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں اور میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. میں میاں عباد فاروق, پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر PP 149 سے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب پکڑے گئے ہیں تو ہمیں اس کے فوری بعد جو ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کال کی, خاص طور پہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ اور محمود رشید صاحب سمیت سارے ٹکٹ ہولڈرز اس میں یا پھر جو لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی. ہمیں لبرٹی چوک بلوایا گیا اور بلوا کے پھر وہاں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہاں سے ان سب کے ساتھ مل کے کورٹ منڈر ہاؤس جانا ہے اور وہاں پر آگ لگانی ہے. میں اپنی اس ٹکٹ سے ودرا کرتا ہوں. ریزن صرف یہ ہے کہ اگر ٹکٹ گالی دے کے ملتی ہے یا کوئی ادارے کو آگ لگانے کے لیے لگا کے آپ کو ملتی ہے تو پھر یہ مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے. اور میں اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں آزاد حیثیت سے ہی اس جگہ سے الیکشن لڑوں گا, اور باقی جس طرح دوست مجھے مشورہ دیں گے. شکریہ آپ کا. تو یہ
یعنی اس طرح بیان سے مکرنا پھرنا یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا پولیس جو ہے وہ قیدیوں کو کوئی خصوصی ٹریٹمنٹ دے رہی ہے, ان کو کوئی لڈو شڈو کھلا رہی ہے, کہ ان کا جو ڈر خوف ہے وہ گرفتاری سے پہلے کچھ اور ہے, گرفتاری کے بعد کچھ اور ہے. یہاں مجھے شک ہے, کیونکہ بہت ساری 2 خواتین پکڑی گئی, وہ بھی پولیس کی تحویل میں کہہ رہی کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا, ہم تو گھبرائے نہیں, باہر پتہ نہیں کیوں لوگ گھبرا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ پولیس نے بھی کوئی زیادہ رندہ نہیں پھیرا. آپ نے تو میرے سے زیادہ گھبرائے پڑے ہو, ہم تو گھبرائے نہیں گھبرائے. ہاں وہ کہہ رہی تھی وہ 5 بیٹوں کے برابر ہے, آپ نے کہا پھر اس سے رہ کے لکھی ہے نا. صحیح کہہ رہی تھی بالکل. ہم نے اگر رندہ پھرا ہوتا تھوڑا بہت بھی تو کم از کم جو تحویل میں ہے ان کی طبیعت درست ہو گئی ہوتی. ابھی جو باہر ہے نا ان کو رندہ پھرنے کا خوف ہے, تو سافٹ ویئر خود ہی اپڈیٹ ہو رہے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ پولیس کی تحویل میں جائیں گے تو سارا ڈر نکل جانا کہ جی اسی تو کچھ یا تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم تو ہمیں ڈر رہے تھے. اب اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ وہی وائرس ہو جو کہ کور کمانڈر صاحب جو سابق ہے ان کے اندر گھس گیا تھا, تو یہ وائرس اس بری طرح پھیلا ہوا. لیکن بہرحال 9 مئی کو ایک بغاوت ہوئی تھی, یہ طے شدہ بات ہے, اور بغاوت کا انجام یہی ہوتا ہے, یا تو باغی جیت جاتے ہیں انہیں اقتدار مل جاتا ہے, باغی ہارتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے. تو سزا طے ہے, ناکام بغاوت کا نتیجہ لوگوں کو بھگت رہا ہے. اب وہ اس میں معافی تلافی مانگیں, وعدہ معاف گواہ بنے یا کچھ بھی بنے, تو پی ٹی آئی کی جو اکثر قیادت ایم پی او کے تحت بنتی وہ ساری کے ساری ان کو جو ہے باہر آ گئی ہے, ان کو رہا کر دیا گیا ہے. اور یہ شاید کہیں نہ کہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ جس میں خاص صاحب کا جو سافٹ ویئر ہے وہ تیزی سے اپڈیٹ ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ سافٹ ویئر جو ہے مکمل اپڈیٹ ہوتا ہے یا پھر وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ فیکٹری میں جا کے اپڈیٹ ہوتا ہے. تو یا تو خاص صاحب کا سافٹ ویئر فیکٹری میں لے جا کے اپڈیٹ ہوگا یا پھر گھر بیٹھے ہی ہو جائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا کہہ دونوں کا لوگ بہت خیال.